अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। सबक नंबर 10 बाबुल के खंडर, जो कि दुनिया मेरे आगे एक सफ़रनामा है। जमीलुद्दीन आली साहब का लिखा हुआ, उसके अंदर से ये एक इक़्तबास है जो कि जमात दहम के अंदर इंक्लूडेड है, जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे। कूफे से हम बाबुल की तरफ चले। एक कच्ची सड़क पर कार तेज़ी से मुड़ने लगी। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि कूफा, आपको पता होगा कि इराक़ का एक शहर है। इसी तरीके से बाबुल जो है ये भी इराक़ का एक कदीम तारीख़ी शहर है। कूफे से हम बाबुल की तरफ चले। एक कच्ची सड़क पर कार तेज़ी से मुड़ने लगी। पता नहीं बाबुल कूफे से कितनी दूर है। मोटर से कोई 2 घंटे का रास्ता होगा, यानी कार से कोई 2 घंटे का रास्ता होगा। बगदाद से इसका फ़ासला कोई 45-50 मील है। मीर साहब, अब यहाँ पे मीर साहब कौन है? ये दरहकीकत मीर खलीलुर रहमान हैं, जो कि आपको मीर खलीलुर रहमान का तो नहीं पता होगा, लेकिन आपको हामिद मीर का ज़रूर पता होगा। तो ये दरहकीकत हामिद मीर के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उसमें हैं, और जंग अखबार जो है उसके बानी भी मीर खलीलुर रहमान साहब थे। तो मीर साहब, मैंने कहा, ये बाबुल जाने का तरीका क्या है? अरे भाई, रथ होते। अब वो मीर साहब कहते हैं कि अरे भाई, रथ होते हैं। अब रथ क्या होता है? ये बेसिकली एक शैरियट होता है, यानी कि एक यानी रेड़ी होती है, उसके सामने घोड़ों को डाला जाता है और फिर वो घोड़े उसको चलाते हैं। तो ये बेसिकली जंगों के अंदर पुराने ज़माने में इस्तेमाल होते थे, जो रथ होते थे। तो वो कहते हैं अरे भाई, रथ होते, यानी रथ होते हैं जिन्हें साजो सामान से आरास्ता, यानी साजो सामान से मुज़य्यन सफ़ेद घोड़े बड़ी शान के साथ खींचते हुए चलते हैं। एक दो मंजिल पड़ाव होता, यानी कि एक दो मंजिल, यानी कि कुछ स्टॉप्स के ऊपर। पड़ाव का मतलब होता है रुकना। सफ़र के दौरान जब आप रुकते हैं, एक पॉज लेते हैं, तो उसको पड़ाव कहते हैं। एक दो मंजिल पड़ाव होता कि रातों को मशलें जलती, शुरा अपने रज़मिए सुनाते। अब रज़मिया क्या होता है? रज़मिया बेसिकली अंग्रेज़ी में इसको एपिक कहा जाता है। ये एक लंबी पोम होती है जिसमें डिफरेंट हीरोज़ के किस्से सुनाए जाते हैं। शुरा अपने रज़मिए सुनाते। मुगन्नी, अब मुगन्नी क्या कौन होते हैं? गाने वाले। मुगन्नी ताने लगाते, जैसे ताने लगाते सुर लगाते। और फिर यूं नफ़ीरियों की गूंज में, नफ़ीरा क्या होता है? नफ़ीर दरहकीकत आवाज़ को बोलते हैं, यानी कि डिफरेंट तरह की आवाज़ें लगाना, सदा लगाना। डिफरेंट नफ़ीरियों की गूंज में सफ़र जारी होता। ठीक कहते हो मेरे भाई। खलीलुर रहमान एक आह भरकर बोले, मगर अफसोस कि मैं सारा दिन रथ में खड़े रहने की बजाय बैठ कर ही मुसाफत तय करना, यानी सफ़र तय करना बेहतर समझता। दूसरी मुश्किल मुश्किल ये है कि आजकल 10-5 रथ बनाने का ऑर्डर भी दिया जाए तो कोई कंपनी तैयार नहीं होगी, और सफ़ेद घोड़े तो बिल्कुल नायाब हैं, यानी कि कम मिलते हैं। तुम ये बताओ कि वहाँ सैर करोगे या उन खंडरों पर कोई नई सल्तनत कायम करने की सोच रहे हो? तो ये अब मीर खलीलुर रहमान और जमीलुद्दीन आली के दरमियान एक डिस्कशन चल रही है। अब यहाँ से फिर वो अपनी जमीलुद्दीन आली साहब हैं, वो अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। कहते हैं बाबुल, अब ये जो आगे अलामत फ़िजाइया है, ये दर हकीकत उनके जज्बात का इजहार करती है। बाबुल जिसकी कदामत, यानी कदामत का मतलब जिसकी एंटीक्विटी, कदीम से कदामत का लफ्ज़ निकला है, जिसकी कदामत और अज़मत के बारे में बेशुमार कहानियाँ, रिवायतें, यानी किस्से, अंदाज़े और इनकशाफ़ात। इनकशाफ़ात मतलब कि उसके हवाले से रेवल्यूशन। इनकशाफ़ का मतलब होता है एक छुपी हुई बात को सामने लेकर आना। किताब मुक़द्दस, किताब मुक़द्दस से मुराद क्या है? किताब मुक़द्दस से मुराद जो ज़बूर और तौरात है, उनको किताब मुक़द्दस कहा जाता है। यानी टेस्टामेंट बोलते हैं, जो ज़बूर है उसको ओल्ड टेस्टामेंट कहा जाता है। सॉरी, तौरात, मैंने ज़बूर कह दिया, तौरात और इंजील। तो किताब मुक़द्दस में दोनों किताबों को किताब मुक़द्दस कहा जाता है। वैसे तो कुरान मजीद भी किताब मुक़द्दस है, लेकिन जब हम किताब मुक़द्दस का लफ्ज़ बोलते हैं तो उससे मुराद जो है वो तौरात और इंजील होती हैं। तौरात को ओल्ड टेस्टामेंट कहा जाता है और जो इंजील है उसको न्यू टेस्टामेंट कहा जाता है। किताब मुक़द्दस के औराक से लेकर हेरोडोटस। अब हेरोडोटस कौन था? हेरोडोटस जो था वो एक यूनानी, यानी कि एक ग्रीक हिस्टोरियन था, एक ट्रैवलर था, एक एक्सप्लोरर था, एक वंडरर था। जिस तरह इब्न बतूता है या आपको और मार्को पोलो है, तो उस तरीके का ये एक ट्रैवलर भी था और एक एक्सप्लोरर भी था और एक हिस्टोरियन भी था। कहा जाता है कि हेरोडोटस जो है इसने तारीख़ के ऊपर पहली किताब लिखी थी। हेरोडोटस जो है इसको, यानी कि वन ऑफ द एंशियंट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट हिस्टोरियंस कहा जाता है। किताब मुक़द्दस के औराक से लेकर हेरोडोटस यूनानी सयाह, सयाह मतलब टूरिस्ट, जैसे एनी गवाहों, एनी गवाह जिसने अपनी आंखों से देखा हो, और 20वीं सदी के जर्मन माहिरीन आसार कदीमा जो आपकी जो ओल्ड रुइंस होती हैं, ठीक है, जो आपकी रिमेन्स होती हैं पुराने शहरों की, जिस तरह टेक्सला है, मोहनजोदाड़ो है, हड़प्पा है, वगैरह वगैरह।
تو یعنی کہ جو قدامت بابل کے بارے میں جو قصے ہیں وہ کتاب مقدس کے اوراق سے لے کر ہیراڈوٹس اور 20ویں صدی کے جرمن ماہرین آثار قدیمہ کی کتابوں تک پھیلے ہوئے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بابل ہے یہ ایک بہت ہی پرانا تاریخی شہر ہے، جس کے بارے میں بات چیت جو ہے وہ تقریباً ہر بڑے رائٹر نے کی ہے۔ بابل، اب یہاں پہ بابل کے متعلق ایک دوسری ہمیں انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے، اور یہاں پہ آپ کو ایک قرآنک جو ورژن ہے یا جو ایک قرآنی قصہ ہے اس کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے۔ بابل یہاں وہ کنواں تھا جس میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کے بارے میں سورۃ البقرہ کے اندر بھی ڈسکشن موجود ہے۔ ہاروت اور ماروت کو کسی گناہ کی پاداش میں، یعنی کسی گناہ کی سزا کے طور پر الٹا لٹکا دیا گیا تھا۔ اب اس کا قصہ کیا ہے وہ مصنف خود ہی بتاتے ہیں، کہتے ہیں اس کی کہانی یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے ان فرشتوں کو اہل بابل یعنی بابل کے رہنے والوں کی عیاشیوں اور بد اعمالیوں کے انسپیکشن یعنی معائنے کے لیے بھیجا تھا، مگر بعد میں وہ خود اسی چکر میں پھنس گئے، جیسے آج بھی بہت سے محکموں کے انسپیکٹر پھنس جاتے ہیں۔ یعنی کہ وہ جیسے انسپیکٹر ہوتے ہیں، انسپیکشن کرنے کے لیے آتے ہیں، جیسے اینٹی نارکوٹکس ہے یا کوئی بھی اور محکمہ ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے افسر جن کا کام اس جرم کو روکنا ہوتا ہے، بعض دفعہ وہ اسی جرم میں یعنی کہ شریک ہو جاتے ہیں۔ تو بالکل اسی طریقے سے اس کا قصہ یہ ہے کہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ ایک دعویٰ کیا تھا کہ یا اللہ، یہ تیرے بندے جو ہیں یہ زمین پہ کیوں اتنی برائیاں کرتے ہیں، یہ رکتے کیوں نہیں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک امتحان کے طور پر بھیجا، اور پھر انہوں نے وہی گناہ شروع کر دیے جس کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک کنویں میں لٹکا دیا تھا۔ اور تاریخ کی کتابوں میں، تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ وہ کنواں ابھی بھی موجود ہے، اور وہ فرشتے ابھی بھی اس کنویں کے اندر جو ہیں وہ لٹکے ہوئے ہیں، لیکن اس کنویں کی جو جگہ ہے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا لیا ہے، اور انسانی تاریخ کو اب اس کے متعلق پتہ نہیں ہے۔ بابل جو انسانی تاریخ کے اولین بابوں میں شمار ہوتا ہے، یعنی کہ جو ہیومن سویلائزیشن ہے، ہیومن ہسٹری ہے، وہ جہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے تو بابل جو ہے وہ یعنی کہ ون آف دا ارلیسٹ سٹیز آف ہیومن سویلائزیشن ہے، جہاں 18ویں صدی قبل مسیح یعنی کہ حضرت عیسیٰ سے بھی 1800 سال پہلے، یعنی اب سے 3100 برس پہلے، شہنشاہ ہمورابی جو ہے یہ ایک بہت مشہور اور بہت اہم بادشاہ تھا، جس نے در حقیقت اس دور میں سائنٹیفک جو لرننگ ہے اور سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ اس کو فادر آف سائنسز بھی کہا جاتا ہے ہمورابی کو۔ ہمورابی نے سوسائٹی کے لیے وہ دستور یعنی وہ قانون اور ضابطے بنائے تھے جس کی وجہ سے وہ ہمورابی قانون دہندہ، ٹھیک ہے، قانون دہندہ یعنی کہ قانون دینے والا، ٹھیک ہے، تو ہمورابی قانون دہندہ یعنی کہ ہمورابی the one who gave laws، ہمورابی the legislator کہا جاتا ہے۔ ہمورابی کی قانون سازی معاشرتی حقوق و فرائض کی پیچ در پیچ عمارت کی پہلی بنیادوں میں سے، یعنی کہ جو معاشرتی حقوق و فرائض ہیں، معاشرے کے اندر جو ڈفرینٹ لاز بنائے جاتے ہیں تو وہ بڑے کمپلیکس ہوتے ہیں، پیچ در پیچ ہوتے ہیں۔ پیچ در پیچ کا مطلب ہوتا ہے کمپلیکس، گنجلک۔ تو ہمورابی کی جو قانون سازی ہے وہ یعنی کہ انسانی جو قانون سازی ہے اس کی پہلی بنیادوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے اس کو۔ 3700 برس پہلے بہت سے ملک تہذیب تو کیا انسانی آبادی سے بھی محروم تھے، یعنی ایک ویرانہ تھا، یہ دنیا ایک ویرانہ تھا، اور اس میں ہمورابی نے جو ہے وہ ایک بڑی ماڈرن قسم کی سویلائزیشن کی بنیاد رکھی تھی۔ پھر اس کے بعد وہ آپ کو ہسٹری بتاتے ہیں مصنف، اور کہتے ہیں کہ مگر جو بابل ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ جو اس کی پریزنٹ جو روئنز ہیں، جو موجودہ آپ کو اگر آپ جاتے ہیں بابل شہر کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو جو روئنز نظر آتی ہیں، مصنف کہتے ہیں کہ وہ بخت نصر، ٹھیک ہے، بخت نصر، اب اس کو بخت نصر آپ نے نہیں پڑھنا، یہ ہے بخت نصر، وہ بخت نصر کا بنایا ہوا بابل ہے، کیونکہ ہمورابی کا بابل 16ویں صدی قبل مسیح میں بیرونی حملہ آوروں نے بڑی حد تک تباہ کر دیا تھا، اور پھر کمزور سلطنتوں کے عروج و زوال میں اسے صدیوں تک اپنی عظمت رفتہ یعنی کہ پرانی جو اس کی شان و شوکت تھی واپس نہ مل سکی، یہاں تک کہ 7ویں صدی قبل مسیح کے طاقتور شہنشاہ بخت نصر نے اسے دوبارہ بام عروج پر پہنچا دیا۔ یعنی بابل کو جو پہلا جو رائز ملا وہ ہمورابی کے دور میں ملا، پھر اس کے بعد یعنی کہ ایک بادشاہ تھا بخت نصر، اس نے پھر دوبارہ جو ہے وہ اس کو بام عروج تک پہنچایا۔ بخت نصر نے 44 برس حکومت کی، اور اس کے زمانے میں دجلہ و فرات جو کہ عراق کے دو شہر ہیں، دجلہ و فرات کے درمیان اس اونچی فصیلوں والے یعنی اونچی دیواروں والے شہر سے وہ تہذیب ابھری جس کی یادیں اور یادگاریں
یورپ اور امریکہ کی شان و شوکت سے آنکھیں لڑاتی ہیں۔ یعنی کہ اس نے اس لیول کی ایک سویلائزیشن جو تھی وہ وہاں پہ کنسٹرکٹ کی، جو ہمیں آج کا جو جیسے یورپ میں آپ دیکھتے ہیں آپ کو پرانی بلڈنگز اور وہ پرانا ایک لیگیسی نظر آتی ہے، تو وہ اس لیول کی لیگیسی جو تھی وہ وہاں پر اس نے ڈیولپ کی تھی۔ پھر کہتے ہیں کہ بخت نصر داہریہ تھا، یعنی ایتھیسٹ تھا، یعنی خدا یا دیوتاؤں کو نہیں مانتا تھا، اور اسی لیے اپنی حوصلہ مندی اور طاقت کے باوجود اپنی قوم میں نامقبول ہو گیا۔ ٹھیک ہے، شاید یہی سبب تھا کہ اس کے بعد بادشاہی اس کے خاندان میں قائم نہ رہ سکی، اور اس کی موت کے بعد بہت جلد شہنشاہ ایران سائرس نے بابل پر قبضہ کر لیا۔ یعنی یہ پوری آپ کو ہسٹری بتا رہے ہیں کہ کیسے پہلے حمورابی تھا، پھر بخت نصر آیا، اور پھر اس کے بعد ایران نے جو ایرانین امپائر تھا، پرشین امپائر تھا، جس میں داریوس، سائرس، جس کو دارا بھی آپ کہتے ہیں، تو تاج سر دارا کا ورڈ آپ نے پڑھا ہوگا، بلکہ ایون آپ کی پوئٹری کے اندر بھی ہے، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ تو دارا جس کو داریوس کہا جاتا ہے، اور سائرس، یہ ایران کے بہت بڑے بڑے بادشاہ تھے۔ تو سائرس نے بابل پر قبضہ کر لیا تھا۔ ہاں، یہ وہی بابل ہے جہاں ہندوستان سے واپسی پر سکندر اعظم نے مسلسل 3 دن 3 رات جشن منایا اور 3 دن بیمار رہ کر مر گیا۔ تو بابل میں ہی جو سکندر اعظم ہے، جو الیگزینڈر دا گریٹ جس کو کہا جاتا ہے، اس کی ڈیتھ بھی یہیں پر ہوئی تھی۔ اب وہ بابل کھنڈر ہے، آثار قدیمہ کا ایک گوشہ ہے، یعنی ایک کونا ہے، اور ہم 20ویں صدی کے کمزور، بے طاقت سیاح یعنی ٹورسٹ ان محلات کے ان حصوں میں گھوم رہے ہیں جہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ یعنی کہ جب وہ بادشاہ موجود تھے تو وہاں پر اس وقت تو ان محلوں میں کوئی گھس بھی نہیں سکتا تھا، یہاں کوئی پہرے دار نہیں جو ہمیں ان عشرت خانوں میں، عشرت خانہ بولتے ہیں ایک بڑا لیوش قسم کا جو گھر ہوتا ہے، جو ہمیں ان عشرت خانوں میں داخل ہونے سے روک دے، کہ اب کوئی پہرے دار نہیں ہے، کوئی محتسب نہیں، یعنی محتسب احتساب کرنے والا جو ہماری گفتگو پر یا ہماری تنقید پر پابندی لگا سکے۔ پرانے زمانے کے جو بادشاہ ہوتے تھے وہ بڑا اپنی رعایا کو کنٹرول کر کے رکھتے ہوتے تھے۔ کہتے ہیں مجھے بابل کے کھنڈروں میں گھومتے ہوئے ایک عجیب سی آزادی اور خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ ہمارا گائیڈ ایک مفلوق الحال یعنی کہ ایک غریب عراقی ہے، مگر وہ ایک صحت مند اور ہنس مکھ یعنی کہ ایک خوش اخلاق آدمی ہے۔ انگریزی صاف اور تیزی سے بولتا ہے۔ ہاں بیٹا بخت نصر، ٹھیک ہے، وہ مطلب وہ جو کیونکہ جو گائیڈز ہوتے ہیں، ٹورسٹ گائیڈز ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو جہاں بھی لے کے جاتے ہیں تو پھر آپ کو وہاں کی ایک بریف سی ہسٹری بتاتے ہیں۔ تو ہاں بیٹا بخت نصر، مطلب وہ بخت نصر کو آواز لگاتا ہے، کہتا ہے ہاں بیٹا بخت نصر، وہ چوک میں کھڑے ہو کر آواز دیتا ہے، اب ہم سے بات کرو، میں روز غیر ملکی سیاحوں کو تمہارے محلات کی سیر کراتا ہوں اور تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تم اس ملک کے سب سے زیادہ باجبروت مطلب بڑا باروب، تم اس ملک کے سب سے زیادہ باجبروت بادشاہ تھے۔ تمہاری آنکھ کے ایک اشارے پر موت اور دوسرے پر زندگی رقص کرتی تھی۔ کیا مطلب کہ تمہاری ایک آنکھ کے اشارے سے لوگوں کو زندگی اور موت ملتی تھی۔ اب بولو بیٹا، میں تمہاری دارالسلطنت کے دل میں کھڑا ہوں، یعنی کہ میں تمہاری ریاست کے مرکز میں کھڑا ہوں۔ میں تمہارے دارالسلطنت کے دل میں کھڑا ہو کر تمہیں القاب و آداب کے بغیر پکار رہا ہوں۔ کہاں ہیں تمہاری سوار اور پیادہ فوجیں، کہاں ہیں؟ کہتے ہیں کہ کدھر ہیں اب تمہارے فوجی؟ جیسے اب بیسیکلی یہ پیراگراف آپ کو بتاتا ہے کہ کیسے بڑے بڑے بادشاہ تھے اور کیسے اس دنیا سے وہ ختم ہو گئے۔ کل من علیہا فان، ہر وہ چیز جو موجود ہے اس نے مٹ جانا ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں تمہارے دارالسلطنت کے دل میں کھڑا ہو کر تمہیں القاب و آداب کے بغیر پکار رہا ہوں۔ کہاں ہیں تمہاری سوار اور پیادہ فوجیں؟ کہاں ہیں تمہارے خفیہ اور باوردی محتسب احتساب کرنے والے، یعنی کہ جو پیٹرول ہوتی ہے یا جو فوجی ہوتے ہیں، پولیس ہوتی ہے۔ تم ایک مطلق العنان کے ایبسولوٹ پاور رکھنے والا، مطلب جو کسی کو جواب دہ نہیں ہوتا، جو ایک ایمپرر ہوتا ہے، جس کے کنٹرول میں سب کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تم ایک مطلق العنان بادشاہ تھے، مگر تم مر گئے اور ختم ہو گئے، اور تمہارا جاہ و جلال یعنی تمہاری شان و شوکت اور دبدبہ اور یعنی روب تمہارے ساتھ ختم ہو گیا، اور میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں، مگر میں زندہ ہوں اور زندہ رہوں گا۔ میں عامی ہوں، عام آدمی۔ تاریخ تم پر ہنستی اور مجھ سے شرماتی ہے۔ یعنی کہ جو عام آدمی ہوتا ہے، عام آدمی تو رہتا ہے، بادشاہ کبھی آتے ہیں کبھی چلے جاتے ہیں، لیکن عام آدمی جو ہے وہ کیا ہے، وہ ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ بخت نصر کوئی جواب نہیں دیتا، کسی سمت سے کوئی تیر نہیں چلتا جو اس کے سینے میں پیوست ہو جائے، کہ مطلب جیسے بادشاہ کے خلاف آپ اس طرح بولیں تو فوری طور پر آپ کو مار دیا جاتا تھا پرانے زمانے میں، لیکن اب نہ وہ بادشاہ ہے، نہ اس کے وہ ہواری ہیں، نہ اس کے درباری ہیں، نہ اس کی فوجیں ہیں۔ کوئی تلوار کوئی خنجر نہیں جو اس کی زبان قلم کر دے، یعنی اس کی زبان کاٹ دے۔ یہ عراقی گائیڈ مخبوط الحواس کہ اس کے حواس جو ہیں وہ کمزور ہو چکے ہیں، کہ بوڑھا ہو چکا ہے،
یہ عراقی گائیڈ مخبوط الحواس یعنی کہ کمزور صحیح مگر اس کی زبان وقت کی زبان ہے جو کٹ نہیں سکتی. وقت کی زبان سے کیا مراد ہے کہ وقت کی زبان سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک پیٹرن آف لائف، ایک ریالٹی، ایک ایسا سچ جس کو دبایا نہ جا سکے. آج وہ شہنشاہ جس کے نام سے عراق اور شام اور ایران کانپتے تھے ایک معمولی سے گستاخ گائیڈ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. کہ کیسے ٹائم تبدیل ہوتا ہے اور وقت کے تبدیل ہونے سے سب کچھ کیا ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے. اب یہ والا اس کا سب سے امپورٹنٹ پیراگراف ہے. ہاں موت سب کو آتی ہے مگر وہ اچھی طرح یاد کیے جاتے ہیں جنہوں نے کچھ کام دوسروں کے لیے بھی کیا ہو. مصنف کہتے ہیں کہ کل میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قتل گاہ بھی دیکھ آیا ہوں جن کی موت اس طرح ہوئی تھی کہ ان کی لاش کو سینکڑوں گھوڑ سواروں نے، یعنی گھوڑوں پر سوار سینکڑوں لوگوں نے تپتی ہوئی دھوپ میں روندا تھا، یعنی لتاڑا تھا. اور بخت نصر کی موت اس طرح ہوئی ہوگی کہ بے شمار فوجوں کے پیچھے سینکڑوں قواریاں یعنی خوبصورت عورتیں ریشمی لبادے یعنی ریشمی لباس پہنے، خوشبوئیں لگائے، میٹھی میٹھی آوازوں میں گیت گاتی ہوئی اس کا تابوت یعنی کہ اس کا جو کافن ہے کھینچ کر سونے چاندی سے لپے ہوئے یعنی سونے چاندی سے سجے ہوئے مندر میں لے کر گئی ہوں گی اور لاکھوں روپے اس کی آخری رسموں پر خرچ ہوئے ہوں گے. مصنف کہتے ہیں مگر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر روتا رہا اور بخت نصر کے محل پر مجھے ہنسی آتی ہے. اور شاید یہ ہنسی عبرت کا ایک ذریعہ اظہار ہے کہ مطلب اس میری جو ہنسی ہے جب میں اس پہ ہنستا ہوں تو در حقیقت میں اس کی عبرت کے اوپر جو ہے وہ اپنے کمنٹ پاس کر رہا ہوں. اونچے اونچے مکان تھے جن کے بڑے آج وہ تنگ گور میں ہیں پڑے، یعنی تنگ قبر میں. عطر مٹی کا جو نہ ملتے تھے نہ کبھی دھوپ میں نکلتے تھے، گردش چرخ سے ہلاک ہوئے استواں تک بھی ان کے خاک ہوئے. گردش چرخ یعنی کہ چرخ آسمان کو بولتے ہیں کہ آسمان کے پھیر سے، تو گردش چرخ سے مراد کیا ہے؟ تقدیر، کہ تقدیر کے تبدیل ہونے سے وہ ہلاک ہوئے. اور ان کے جو استخواں تھے یعنی کہ ان کے جو لباس تھے اور ان کا جو محل تھا اور ان کی جو سجے سجائے دسترخوان تھے وہ سارے کے سارے جو ان کے جو یعنی کہ ایک گھر بنے ہوئے تھے وہ بھی کیا ہو گئے، ان کے ساتھ خاک ہو گئے. اور ان استخوانوں کی خاک پر یعنی کہ ان بڑے بڑے جو محل ہیں، جو بڑے لیوش قسم کی جو بلڈنگز ہیں، ان کی خاک پر کھڑے ہو کر ہم شہر بابل کا تماشا دیکھتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ اس مقام کا سب سے زیادہ پر اثر منظر باب اشتار ہے، یعنی کہ اشتار کا دروازہ. اشتار گیٹ یا اردو کے چٹخارے میں اگر آپ مطلب کہہ رہے کہ اگر اردو میں آپ کو بتاؤں تو اشتاری دروازہ جو سرخی مائل یعنی کہ سرخ رنگ کی پکی اینٹوں کا بنا ہوا کئی گز اونچا دروازہ ہے. گویا وسط شہر میں یعنی شہر کے مرکز میں ایک یادگار عمارت تھی جس کے بیچ میں سے یعنی کہ جس کے درمیان میں سے ایک شاہراہ جلوس کے مطلب ایک ایسی سڑک جو ایک کسی فیسٹیول کے کارواں کے گزرنے کے لیے بنائی جاتی ہے. جس طریقے سے میں آپ کو اگر اس کی مثال دوں تو جیسے اسلام آباد کے اندر ایک پریڈ گراؤنڈ ہے جو صرف پریڈ کے لیے بنایا گیا ہے اور اس کے اوپر ایک رستہ بنایا گیا ہے جو کہ پریڈ کے لیے ہی صرف استعمال ہوتا ہے اور ادر دین دیٹ وہ بند ہی پڑا رہتا ہے. تو بیچ میں سے ایک شاہراہ جلوس کوئی نصف میل تک سیدھی چلی جاتی ہے. دروازہ اشتار دیوی سے منسوب ہے، ٹھیک ہے، کہ کسی دیوی کے نام سے یہ بنا ہوا ہے. یہ دروازہ اژدہا کیا ہوتا ہے؟ ایک بڑے سانپ کو کہا جاتا ہے. اژدہوں اور جوان بیلوں کی تصویروں سے مزین ہے، یعنی کہ اس دروازے کے اوپر بڑے بڑے اژدہے بنے ہوئے ہیں اور نوجوان یعنی کہ جو بیل ہوتے ہیں بیلوں کی تصویریں بنی ہوئی ہیں جو اینٹوں پر کھودی گئی ہیں، یعنی اینٹوں کے اوپر وہ جو تصویریں ہیں وہ بنائی گئی ہیں. یہاں سے جو شاہراہ جلوس سامنے جاتی ہے اس کے دونوں طرف کی دیواروں پر ببر شیروں کے 120 نقوش کھودے گئے ہیں، کہ یعنی کہ 120 شیر جو ہیں ان کے یہاں پر جو ہے وہ ڈرائنگز بنائی گئی ہیں. خود باب اشتار پر ایک اندازے کے مطابق 550 اژدہوں اور بیلوں کے نقوش بنائے گئے تھے. دروازے کے اوپر، اب یہ دروازے کی ساری ڈسکرپشن آپ کو دے رہے ہیں، دروازے کے اوپر اس حصے پر جس کے قریب میں کھڑا تھا رنگ دار چمکیلی اینٹیں چسپاں ہیں، یعنی کہ رنگ دار چمکیلی اینٹیں لگی ہوئی ہیں. ان اینٹوں پر رنگ کی تہ چڑھائی گئی جو 3500 برس گزر جانے پر بھی اسی طرح قائم ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اٹس بین مور دین 3000 ایئرس، اراؤنڈ 3000 ایئرس، اور ابھی تک بھی وہ جو رنگ چڑھایا گیا تھا وہ رنگ ابھی بھی موجود ہے. تہذیب بابل پر یعنی بابل کی سویلائزیشن پر تحقیق کرنے والوں نے سلطنت بابل اور نینوا، اب نینوا جو ہے یہ بھی ایک قدیم بستی ہے اور جو حضرت یونس علیہ السلام ہیں وہ ان کو نینوا کی بستی میں بھیجا گیا تھا. تو تحقیق کرنے والوں نے سلطنت بابل و نینوا کے سینکڑوں آثار یعنی کہ نمونے یا ریمینز
ان گنت کتابوں میں یعنی کہ بے شمار کتابوں میں مذکور کیے ہیں جو جانوروں اور انسان نما جانوروں کی تصویروں اور وضاحتی علامتوں سے پر ہیں. یعنی کہ یہ اس ٹائم کی جو ڈرائنگز ہیں، اس ٹائم کی جو پینٹنگز ہیں، اس ٹائم کا جو آرٹ ہے، اس کے متعلق یہاں پر بات کی جا رہی ہے. یہ علامتیں طرح طرح کے خوف و عزائم کی کہانیاں سناتی ہیں. باب اشتار کے جنوب مغرب میں یعنی کہ ساؤتھ ویسٹ میں شاہی محلات کا علاقہ ہے جو 13 ایکڑ، ٹھیک ہے، 1 ایکڑ میں کیا ہوتا ہے، 1 ایکڑ میں 160 مرلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 160 مرلے ہوتے ہیں، جو 13 ایکڑ زمین میں پھیلا ہوا تھا. ایک محل کے سامنے کھڑے ہو کر میں بڑی اطراہٹ کے مارے کہ مطلب بڑا سٹائل بنا کر، بڑی اطراہٹ کے مارے ادھر ادھر اشارہ کرتے ہوئے تصویر کھنچواتا ہوں، اور بعد میں اس چھٹپنے پر، یعنی کہ چھٹپنا مطلب جو طرح کہتے ہیں نا کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ کرنجینس، اور میں اس چھٹپنے پر یعنی کہ اس یعنی کہ گھٹیا حرکت پر شرماتا ہوں. یہی وہ علاقہ ہے جہاں سے بابل کی دولت و حشمت مطلب شان و شوکت کے غلغلے یعنی کہ شور یا آواز اس طرح اٹھے کہ ان کے ارتعاش یعنی کہ ان کی جو وائبریشن ہے، حرکت ہے، آج بھی ہمارے ادب میں صاف سنائی دیتے ہیں. کیا مطلب کہ بابل کی جو تہذیب تھی وہ ابھی بھی آپ کو لٹریچر کے اندر جو ہے اس کی کہانیاں نظر آتی ہیں. یہ شہر تقریباً 2500 برس قبل یعنی کہ 2500 سال پہلے، 2500 برس قبل مسیح یعنی کہ حضرت عیسیٰ سے بھی 250 سال پہ. اب دیکھیں حضرت عیسیٰ کو گزرے ہوئے 2000 سال تو 2026 سال تو گزر چکے ہوئے 2026، تو اس میں آپ ان 2000 سالوں میں 2500 کو شامل کر لیں تو آج جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اب اس کو تقریباً 4500 سال گزر چکے ہیں. یہ شہر تقریباً 2500 سال قبل مسیح سے لے کر سکندر اعظم تک کے زمانے تک پوری ہم عصر یعنی اس وقت کی، ہم عصر کا مطلب ہوتا ہے کنٹمپریری یعنی اس دور کی، کہ اس ہم عصر یعنی اس ٹائم کی جو دنیا تھی اور بعد کی دنیا کے لیے ایک مرقع حیرت، یہ اس کو مرقع نہیں پڑھنا، یہ ہے مرقع حیرت بنا رہا، یعنی کہ ایک حیرت کی وجہ بنا رہا. جہاں اکادی رسم الخط، اب اکادی کیا ہے، یہ دیکھیں کہ جس طرح ڈفرنٹ فونٹس ہوتے ہیں، جس طرح نستعلیق ہے، ایریل ہے، ایلیگیری ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ کیلیبری ہے، ٹائم نیو رومنز ہے، تو ڈفرنٹ فونٹس ہوتے ہیں نا. جہاں اکادی رسم الخط اور طرز تحریر پیدا ہوا، جہاں دنیا کی پہلی انسائکلوپیڈیا ترتیب دی گئی. تو اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو کابل ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہوئیں. یہاں پر یہ اکادی رسم الخط اور طرز تحریر پیدا ہوا، دنیا کی پہلی انسائکلوپیڈیا ترتیب دی گئی، چھتوں پر باغ تھے جن کو ہینگنگ گارڈنز بھی، ہینگنگ گارڈنز آف بیبیلون بھی کہا جاتا ہے. ہینگنگ گارڈن جو یہاں پر آ بھی گیا، جہاں اور ہینگنگ گارڈن جو ہے یہ دنیا کے جو 7 اینشینٹ ونڈرز ہیں، یعنی کہ دنیا کے جو عجوبے ہیں نا، 7 نئے اور 7 پرانے، تو جو اینشینٹ 7 ونڈرز ہیں اس میں ہینگنگ گارڈن آتا ہے. جہاں سڑکیں ایک دوسرے کو سیدھی اس طرح کاٹتی ہیں جیسے نیو یارک کی سڑکیں ایک دوسرے کو قطع کرتی ہوئی چلی جاتی ہیں. تو سڑک کاٹنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک سڑک کے اوپر سے دوسری سڑک جب گزرتی ہے. اس وقت یورپ اور امریکہ میں بسنے والی قومیں شاید کھالیں پہن کر، یعنی اس وقت جس وقت کی یہ شہر ترتیب دیا گیا تھا، تو کہتے ہیں کہ اس وقت یورپ اور امریکہ میں بسنے والی قومیں شاید کھالیں پہن کر سطر پوشی کرتی ہوں گی، یعنی سطر پوشی کرنا، اپنا بدن ڈھانپنا. جب کابل کے صنعت کار یعنی کابل کے جو انڈسٹریلسٹ تھے، کابل کے جو تاجر تھے، ریشم و سنجاب کے ملبوسات تیار کر کے ہندوستان اور مصر بھیجتے تھے. یعنی کہ ڈفرنس بتایا جا رہا ہے کہ تہذیبوں کے اندر تبدیلیاں کس طریقے سے آتی ہیں. کہ یہ وہ ٹائم تھا جب یورپ میں ڈارک ایجز چل رہی تھی، یورپ کے لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، اور اس وقت یہ شہر جو ہیں وہ اتنے زیادہ ترقی اور تمدن سے بھرے ہوئے تھے. تو یہ ہے بابل. سرخ پختہ کا مطلب ہوتا ہے پکی، سرخ پختہ اینٹوں اور نیلی اور زرد چمکدار اینٹوں کا ویرانہ، کہ اب وہ یہ شہر ویران ہو چکا ہے. بے شمار دیوی دیوتاؤں کا معبد عبادت کرنے کی جگہ، عبادت گاہ. حمورابی اور بخت نصر اور سکندر اور سائرس کا بابل. ہاں یہ بابل ہے جو کسی مورخ یا مبصر، یعنی مبصر تبصرہ کرنے والا، یا اہل دل کے الفاظ میں پہلے عظیم شہر تھا اور اب صحرائے عظیم ہو کر رہ گیا ہے. اے آنکھوں والو دیکھو اور عبرت پکڑو. مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے ہوئے، نامور بے نشاں کیسے کیسے. تو یہ دیکھو تقدیر کیسے، یعنی جو ٹائم ہے، جو وقت کا گزرنا ہے، وہ کیسے بڑے بڑے بادشاہوں کو، بڑے بڑے شہروں کو کس طریقے سے ویران کر دیتا ہے. تو بیٹا ہم بھی ایک دن اسی طریقے سے اس دنیا سے چلے جائیں گے. نہ یہ انگلش کیز اکیڈمی رہے گی، نہ سر نعیم رہیں گے. آپ بھی اپنی ایک بہترین زندگی گزار کے اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور یہ دنیا کا نظام جو ہے وہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا. تو جب تک ہماری سانس چل رہی ہے، جب تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں استطاعت دی ہے، تو کیوں نہ ہم اپنی زندگی میں
کچھ اچھا کر جائیں، کچھ ایسا کر جائیں کہ جو بعد میں جب ہمارا کوئی نام لے، ہماری کوئی بات کرے تو ہمیں اچھے طریقے سے یاد کرے، کہے کہ ہاں یار فلاں بندہ تھا، وہ فلاں اچھا کام کر کے گیا۔ دیکھو دنیا میں کتنے لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن ہم عبدالستار کو یاد کرتے ہیں، ہم امام حسین کی بات کرتے ہیں، حضرت عمر کو ہم یاد کرتے ہیں، لیکن ابو جہل کی کون بات کرتا ہے، یزید کی کون بات کرتا ہے، عتبہ اور شیبہ کی باتیں کون کرتا ہے، ابو لہب کو کون یاد کرتا ہے، اور اسی طریقے سے فرعون کو کون یاد کرتا ہے۔ تو جو آپ نیک کام کر کے جاتے ہیں تو وہی آپ کا جو ہے وہ زندہ رہتا ہے۔ تو مجھے یہاں پر وارث شاہ جو کہ پنجابی کے ایک بہت ہی خوبصورت پوئٹ تھے، ان کی ایک لائن مجھے یاد آ رہی ہے، اور وہ میں اس کو بہت زیادہ اس کو اپنی زندگی کے اوپر اپلائی کرنے کی بھی کوشش کرتا ہوں۔ وارث شاہ کہتے ہیں کہ وارث شاہ او سدائی جیوندے نے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے، کہ جو نیک کمائی کرتا ہے نا وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں جتنا زیادہ آپ نیکی کر سکتے ہیں، جتنا زیادہ آپ اچھائی کر سکتے ہیں، اتنا زیادہ اچھائی کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ جو سبق ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہاں پر کچھ ڈیفینیشنز ہیں تجزیاتی رپورٹ کی، یعنی تحریر کے ذریعے پیش آنے والے واقعات، حادثات کو علمی، ادبی اور فنی خوبیوں کے ساتھ پیش کرنا جو ہے وہ رپورتاج کہلاتا ہے۔ یعنی رپورتاج میں حقائق کو مسخ کیے بغیر ادبی اور فنی خوبیوں کے ساتھ چشمدید واقعات جو ہیں ان کو لکھا جاتا ہے۔ اب رپورٹ میں اور یا رپورتاج میں اور روداد میں فرق کیا ہوتا ہے کہ روداد میں کسی تقریب، اجلاس، مشاعرے یا حادثے کی صورتحال اور کیفیت جو وہاں پیش آیا اسے قلم بند کرنا روداد کہلاتا ہے۔ تو روداد میں کیا ہوتا ہے کہ ایز اٹ از بیان کیا جاتا ہے، اور جو رپورتاج ہوتی ہے اس میں ذرا اس کو ادبی انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ سفر نامہ آپ کو پتہ ہے کہ سفری مشاہدات، تجربات، وہاں کی تہذیب، تاریخ، معاشرتی زندگی اور دیگر اقدار کی بنیاد پر جو آپ تحریر مرتب کرتے ہیں وہ سفر نامہ کہلاتی ہے۔ اور یادداشت کیا ہوتی ہے؟ تو اپنی ایک انتہائی ذاتی نوعیت کی تحریر ہوتی ہے، جس میں آپ اپنی زندگی کے کسی بھی واقعے کو جب آپ ایک ادبی انداز میں لکھتے ہیں تو وہ یادداشت بن جاتی ہے۔ اور آپ بیتی جو ہے یہ بھی ذاتی حوال اور یادداشتوں کا بیان ہے، یعنی جب آپ اپنی پوری زندگی کو ایک ادبی تحریر کے انداز میں لکھتے ہیں تو وہ کیا بن جاتی ہے، وہ آپ بیتی بن جاتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا سبق نمبر 10 جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ سبق نمبر 11 پڑھیں گے، کچھ ذریعہ تعلیم کے بارے میں، جو کہ ہمارا آخری سبق ہوگا، اور پھر ہم حصہ نظم اور حصہ غزل کی طرف موو کر جائیں گے۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ آپ ہماری اگر لائیو کلاسز کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم اکیڈمی کے نمبر پر رابطہ کر کے آپ ہماری لائیو کلاسز کو بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ مجھے رکھیے گا اپنی دعاؤں میں یاد۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔